परवरिश औलाद की घर के अंदर हुई, तरबियत औलाद की मदरसे के अंदर हुई, स्कूलों के अंदर हुई, और कमाई के लिए बच्चा बाहर चला गया। हाय डॉलर पाउंड खाना तो दूर की बात है, बेटे का कंधा भी बाप के जनाजे को नसीब ना हुआ। वीडियो कॉल करके दिखाई जा रही है, वो वहां बैठा रो रहा है, बाप कब्र की तरफ जा रहा है, 50,000 बेच के कह रहे हैं अब्बा जान के लिए कुरान खानी करवा दो, साले सवाब का पैगाम। रब्बे अकबर की कसम 50,000 ना बेचता, पूरे नौशहरे वाले को ना बुलाता। अल्लाह अकबर। वहीं बैठे बैठे 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़कर खुदा को रो के दिखाता। मालिक के कायनात को तेरी तिलावत पसंद आती, तेरे आंख के आंसू पसंद आता। दुनिया कहती कब्र में चला गया, कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को कब्र से उठा के जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना देता। यहाँ तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बैठे होते हैं, अब्बा को मरे 12 घंटे हो गए, अम्मा को अल्लाह ना करे 15 घंटे हो गए, 4 बेटे जिनके पास गाड़ियों के छल्ले, गाड़ियों की चाबियों के छल्ले उंगलियों में घूम रहे हैं, वो बेटे जिनके वॉलेट पर्स के अंदर हर एटीएम, हर बैंक का एटीएम में अल्लाह अकबर जेब में कड़क नोट 5,000 के नजर आ रहे हैं, वो भी सर यूं करके सर नीचे करके बैठा हुआ। लोग पूछ रहे हैं पुत्रा कफन दा की करना है, कहता मामे को पूछ लो, ताए को पूछ लो, चाचे को पूछ लो। कितनी बदनसीब की बात है, 4 बेटे मिलकर बाप को कफन का कपड़ा ही ना दे सके। निजाम चल रहा है, चले। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो शमा मैंने अपने घर के अंधेरों को दूर करने के लिए जिसकी रोशनी को जलाया था, मुझे क्या पता था उसी शमा उस चिराग ने मेरे घर को जला के रख दिया है। बेटे की मिठास को सुने कितना अरसा हो गया, बेटी की निगाहें झुकी देखे कितना अरसा हो गया। यूं करके बाप को देखती है जैसे सबसे बड़ा दुश्मन यही है। ओ जब बेटी यूं करके देखने लगे अपने दामन को बचाओ, वरना यही बेटी वेड़े में खड़ी होकर माँ बाप के सामने, बहन भाइयों के सामने इतना जलील करेगी और कहेगी अब्बा तेरा तो बात करना बनता ही नहीं है, मुझे तो मेरे मामू के पैसे ने दाने की विरासत से जो जमीन मिली थी पाला। अब्बा जान तू तो तितरों का बाप था, हमारा बाप नहीं। अब्बा जान तू तो हमारे से बात न कर, तेरी बात बनती ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जब माँ के सामने सगी बेटी हाथ उठा कर ताने देने लग जाए, अल्लाह अकबर, और ताए चाचे के सामने, दादे नाने के सामने नंगे सर हो जाए, तो फिर कौन सी क़यामत का इंतजार कर रहे हो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों। उस वक्त ठंडी हवाओं के मजे लेना छोड़ दो, उस वक्त दुकानदारी और पैसे के मजे लेना छोड़ दो। रब्बे अकबर की कसम है नतीजा तुम्हारे सामने अनकरीब आ जाएगा। इस नतीजे अखज़ होने से पहले सजदे में गिर के खुदा को इतना रोके दिखाओ कि तुम्हारे मेरे रोने पर अल्लाह को हमारे पे रहम आ जाए। वगरना मेरे दोस्तों बुजुर्गों हर आने वाला दिन आपको मुझे कब्र की तरफ, नाकामी की तरफ लेके जा रहा है। बाबूजी ईमानदारी से बताओ आपने अपने लिए क्या किया, मेरे से पूछो मैंने अपने लिए क्या किया। जाओ जाओ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों। एक अल्लाह वाले के पास बैठा था, अल्लाह वाले ने पूछा ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। शेख अब्दुल्ला नासिर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के थे। ये अल्लाह वाले ये कहाँ के रहने वाले हैं। किसी ने कह दिया पाकिस्तान का बड़ा कामयाब खतीब है। हंस के कहने लगे मियाँ क्या करते हो। मैंने कहा जी जगह जगह प्रोग्राम के लिए जाता हूँ, जगह जगह बयान के लिए जाता हूँ। मुस्कुरा के फरमान लगे ये किसके लिए। मैंने कहा अल्लाह की मखलूक के लिए। मेरे कंधे पे हाथ मारा, हरम शरीफ में दूसरी मंजिल में बैठे थे। कहने लगे मौलाना सब कुछ दुनिया के लिए करते हो, सब के लिए करते हो, बताओ अपने लिए क्या किया। मैंने कहा जरा जी क्या। तूने मरना नहीं। मैंने कहा मरना है। बता रोजाना नफिलों का कितना है तमाम है, तहज्जुद पढ़े तुझे कितने दिन हो गए, अल्लाह अल्लाह कितनी मरतबा करता है, कलमा तैयबा की कितनी तस्बीह पढ़ता है, इस्तिग़फ़ार कितनी करता है। मैंने कहा दरज जी गफलत हो गई माफ फरमा दो। कमियां जल्दी जा, दुनिया की फिक्र के साथ अपनी भी फिक्र कर, ये ना हो तेरे बयान से दुनिया जन्नत में चली जाए अल्लाह अकबर, और अपने लिए नाकामी लेके तू जहन्नम के अंदर चला जाए। हमारी मिसाल तो नाराज ना होना उलमाए इकराम। अल्लाह की कसम मैं आपको देख के नहीं कह रहा, गुस्ताखी हो जाए माफ फरमाओ। उलमा इकराम फैक्ट्री में काम करने वाले की अपनी वर्दी है, फौज में भर्ती होने वाले की अपनी वर्दी है, असम्बली हाल के अंदर नौकरी करने वाले की अपनी वर्दी है। उलमा इकराम आपकी भी वर्दी होनी चाहिए। नाराज ना होना, आप सरों पर अमामा क्यों नहीं बांधते। आप इतना बड़ा रुमाल कंधे पर तो रखते हो, क्या अमामा नबियों की सुन्नत नहीं और नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुबारक सुन्नत है। क्या फरिश्तों के सरों पर अमामा नहीं होता। उलमा इकराम बदर के मैदान में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मैदान में आए थे, 500 सहाबा का
लश्कर ले 500 फरिश्तों का लश्कर लेकर, तो क्या देखने वालों ने यूं नहीं देखा था या रसूलुल्लाह कुछ आसमान से लोग उतरे, उनके सर पे अमामा बंधा हुआ था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप अपने लिबास के अंदर आ जाओ, आप नमाज पढ़ाकर तिलावत से लोगों को अल्लाह अकबर इतना मासूर कर रहे हो, तिलावत से आप इतना मजे दे रहे हो, अल्लाह करे किरदार और लिबास भी आपका फिर कर्ज करता हूं माफ करना ऐसा हो जाए। रब्बे अकबर की कसम, इस गलियों के अंदर चलो, दुनिया के मौलवी इब्राहिम नहीं जा रहा, आपके चेहरे को देख के दुनिया ये के अब्दुल हन्नान नहीं जा रहा, बल्कि इस मस्जिद उस मस्जिद के मौलवी साहब को देख के गए। अल्लाह अकबर, चेहरा देखे, अल्लाह अकबर, मखलूक को चेहरा देखने पर खुदा याद आ जाए, आपके मेरे किरदार को देखने पर लोगों को आमना का लाल याद आ जाए। रब्बे अकबर की कसम है, आप जब यूं करके गुजरे तो दुनिया देख के कह दे कि अल्लाह का वली जा रहा है, दुनिया वालों से आपका मेरा ताल्लुक है। नाराज ना होना मेरे भाई। दीनपुर शरीफ के अंदर मियां मसूद साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह, मियां मसूद साहब दामत वफयूदुम बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। उलमा इकराम जो खिदमत आलिया में जाके मुसाफा फरमाते हैं, आप उनसे पूछते हो मियाँ क्या करते हो, कोई कहता मैं तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाता हूँ, कोई कहता बुखारी शरीफ पढ़ाता हूँ। आप उनसे पूछते हैं अल्लाह वालों बता क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, कहा तहज्जुद का तो टाइम ही नहीं मिलता। फरमाया अगर तू तहज्जुद गुजार नहीं तो ये नबी की हदीस पढ़ाने की इजाज़त भी कोई नहीं। माफ़ करना उलमा इकराम, हमारा ही लिबास सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा, हमारी बालों की कटिंग सुन्नत के खिलाफ हो जाएगी। इमाम तो सरबरा होता है, इमाम तो मेरे अजीज़ों मौलवी तो कौम का इमाम होता है, सरबरा होता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने आपका मकाम लोगों की सफ़ में नहीं, लोगों से मेरे अजीज़ों 4 फीट आगे मुसल्ले के ऊपर किया। यह वही मुसल्ला है अल्लाह अकबर जिस पर इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे। इसी मुसल्ले पर मेरे अजीज़ों सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुआ करते थे, हज़रत उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन हुसैन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी मुसल्ले पे खड़े हुआ करते थे। हमारा जो इस वक्त माजरत के साथ अल्लाह के वास्ते, हमारा जो इस वक्त, जब मैं अपनी ज़ात के एतबार से बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत ऊंचे, हमारा लिबास जो इस वक्त है खुदा की कसम मुसल्ले के म्यार के काबिल कोई नहीं है। नाराज ना होना मेरे भाई उलमा इकराम, मैं अल्लाह की कसम अपनी पगड़ी से आपकी जूतियां साफ करूं, मैं किसी बारे में नहीं लेके आ रहा, लेकिन पगड़ी मजा अच्छी लग रही है कि नहीं सर के ऊपर, सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माफ करना माफ। 2 बजने में 1 मिनट रह गए, नमाजी सारे पीछे ताक ताक के देख रहे हैं। मौलवी साहब को तो दूसरी तीसरी सफ में आधा घंटे पहले आके बैठ जाना चाहिए था। मौलवी साहब कभी रो के दिखाते, कभी तस्बीह पढ़ के दिखाते, कभी कुरान करीम पढ़ के झूलते। तेरे मेरे दिल में ख्याल आता, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बना दे, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बना दे, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बना दे। क्या पता मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तेरी मेरी सोहबत को, तेरे मेरे किरदार को देख कर एक बंदा भी इस किरदार को अपना लेता, पूरे गाँव के लिए, पूरे इलाके के लिए निजात के लिए काफ़ी हो जाता। उलमा इकराम अपने मकाम को पहचानिए, अपने तशख़्ख़ुस को पहचानिए। आप मस्जिद के इमाम हो, आप हदीस पढ़ाने वाले हो, अल्लाह का इतना बड़ा कुरान आपके सीने में मौजूद है। ये वही कुरान है जिसके बारे में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। लेकिन आप हज़रात से भी गिला तो नहीं, लेकिन मेरा गिला बनता है, मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूँगा, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इन लोगों की तुम कदर क्यों नहीं करते, इन्हें क्यों तुम 15-20 हज़ार के ऊपर तोलते हो। रब्बे अकबर की कसम है, तुम्हें क्या पता जब ये रात को सोते हैं फरिश्ते इनके नीचे पर बिछा देते हैं। मेरे अजीजों, इनका सोना आबिद की इबादत के बराबर है। एक बंदा सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहे और आलिम सारी रात सोता रहे, आलिम का सारी रात सोना और आबिद का सारी रात इबादत करना आलिम के सोने का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। ये बहुत ऊंचे लोग हैं भाई, और इनका शान पता क्या है? क़यामत का दिन होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पे दुनिया जावेगी। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब खोरों के अंदर जामे कौसर अपने उम्मतियों को पिलाएंगे। कुछ लोगों को आता देखेंगे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को आता देखेंगे, अल्लाह का नबी अपना प्याला छोड़ देगा। जब ऐसे लोग उलमा करीब आएंगे, सारी दुनिया को तो जन्नतियों को अब खोरों में बर्तन में हौज़े कौसर पिलाया जाएगा। इन उलमा इकराम को देखेंगे, अल्लाह का नबी प्याला छोड़ेंगे, अपने चुल्लों में अपने हाथों से भर भर कर अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। ये बहुत ऊंचे लोग हैं भाई। यहाँ तो
لائٹ چلی جائے، مولوی صاحب بلب فیوز ہو گیا، مولوی صاحب پکھے دا پر جھنڈا ہو گیا، مولوی صاحب باتھ روم میں لوٹا کوئی نہیں، مولوی صاحب موٹر چلا دو، ہگے تو متے تو پیشاب تو کرے اور موٹر مولوی صاحب چلاتا پھرے۔ ان کو ان کے وقار میں رکھو، ان کو ان کی شان میں رکھو۔ رب اکبر کی قسم ہے ان کے کردار پہ جو چلے گا اسے بھی دنیا آخرت کی میں اعزاز ملے گا، اور جو ان کے چہرے کو دیکھے گا، مجھے حدیث میں نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن ایک بڑے اللہ والے کی زبان سے سنی، فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے، جب جمعے کا دن آئے اپنی مسجد کے مولوی صاحب کے آگے آ جایا کرو اور اپنے مولوی صاحب کو آنکھیں اٹھا اٹھا کے گھور سے نہیں بلکہ رشک قابل رشک ہو کر اپنے مولوی صاحب کو یوں کر کے دیکھا کرو۔ علماء اکرام نے فرمایا جب جمعے کے دن اپنے مولوی صاحب کے قریب بیٹھ کر اپنے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی برکت سے اللہ اتنے قریب سے اپنا دیدار کرائے گا۔ کہاں کی لڑی کہاں جا رہی ہے؟ یہ عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے، کچھ پڑے نہ، بے شک اس کا رشتہ دار نہ ہو، اگر رب کو پسند آ گئے اللہ اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ قبر میں پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عالم تو بہت دور کی بات ہے، یہ بچہ کوئی اماں کا سپارہ پڑھ رہا، کوئی بچہ میرا عزیز و قد سمی اللہ پڑھ رہا، کوئی تبارک الذی پڑھ رہا، کوئی حامیم الیہ رد پڑھ رہا، کوئی فمن ازلم پڑھ رہا، ومن یقنط پڑھ رہا، میں اتلو ما پڑھ رہا، امن خلق پڑھ رہا، پتہ نہیں کون کون سے سپاروں پہ پڑھ رہے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ ٹانگیں پسار کر، ہاتھ پھیلا کر، یوں کر کے منہ کھول کے، رضائی ادھر، پجامہ ادھر، بستر گدا ادھر، آپ صفوں پہ مدہ لیٹا ہوا ہے، اللہ جل شانہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا جاؤ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو ان کی حالت کو دیکھ کر اگر بستی والوں سے رب ناراض ہو جائے، ان کی شخصیت کو دیکھ کر اللہ 40 سال تک اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ تم نے ثواب گناہ پہ جوت رکھا ہے، بس ابا مرے آجو جی دیکھ بھیج دو جی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ان قریب ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ 5 چیزوں میں سے کسی پہ آزما لیں، کبھی تمہیں دشمن کا خوف یا خوف دے کے آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک میں آزمائیں گے، کبھی تمہیں تمہاری جانوں میں بیماری صحت دے کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے پھلوں کھیتیوں میں تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کا فائدہ دے کے نقصان دے کے آزمائیں گے۔ اگر مال میں نقصان آ جائے، اولاد دے کے میں ڈاکٹر صاحب کی طرح واپس لے لو، بس تم صبر کرنا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور زبان سے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، تیز ہوا آئی، تیز آندھی آئی، ہوا نے چراغ کی روشنی کو بجھا کے رکھ دیا۔ رحمت عالم کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جان حضور کا چہرہ تک تک کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، روشنی سے اندھیرے میں آ جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ قدم قدم پہ تربیت فرمائی۔ جب شہزادے کا انتقال ہوا ہوگا، خبر آئی ہوگی شہزادہ دنیا سے چلا گیا، ماں ماں نہیں رہی ہوگی، بھائی بھائی نہیں رہا ہوگا، سینے سے لگا کے چپ کر آ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے حلق میں تو میرے عزیز ہو کم از کم مہینہ روٹی نہ اتری ہوگی، کبھی برتنوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے، کبھی جگہوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے، کبھی بستر اس کا خالی دیکھ کر رونا آتا ہوگا، کبھی بیوی کو چپ کراتے ہوں گے، کبھی آپ رونے لگ جاتے ہوں گے، کبھی وہ ناشتے کے بغیر اللہ اکبر بیٹھی ہوگی اور کہتی مجھے کوئی شے چنگی نہیں لگتی۔ صاحبزادہ بھی گھر سے نکلتا ہے شام کو واپس آتا ہے، یار کہتے ہیں کیا بات ہے، کہ جب میں ہنستا ہوں تو میرا بھائی میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب صبر بڑی چیز ہے۔ آمنہ کے لال کا پیارا بیٹا حضرت ابراہیم کا جب دنیا سے انتقال ہونے لگا، 2.5 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کو اطلاع ملی جویریہ کی گودی میں پلنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ جلدی جلدی تشریف لائے اور آ کر صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا، صاحبزادہ بھی آپ کے انتظار میں تھا، یوں کر کے حضور کی طرف نگاہ ڈالی، آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ صاحبزادے نے آپ کا ہاتھ چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے
موت زندگی برحق ہے لیکن تیری جدائی میں محمد سے برداشت نہیں ہوگی. جب دنیا سے چلے گئے تو پھر گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی, آسمان کی طرف منہ کیا, انداز خطابت میں عرض کر رہا ہوں یا اللہ میرے منہ پہ کچرا ڈالا گیا, یا اللہ میں کبھی نہ رویا. طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے, میرے مخالف ہو گئے, یا اللہ میری خدیجہ رخصت ہو گئی, یا اللہ میرا چچا چلا گیا, یا اللہ میرا بھائی کوئی نہیں, بہن کوئی نہیں, میں نے کبھی تیرے سے گلہ نہ کیا, گلہ تو آج بھی نہیں کرتا, یا اللہ تو نے مجھے دے کے واپس دے لیا, یہ صدمہ میں محمد سے برداشت نہیں ہوگا. گھر تشریف لائے, ماں ہوا کرتی ہے, دو اللہ کی نعمتیں, اس میں سے ایک نعمت ماں بھی ہے, ایک باپ ہے. نعت خوان نعت پڑھ کے ماں کی شان سناتا ہے, جو خود دادا پردادا ہوتا ہے وہ بھی رونے لگ جاتا ہے, وہ بھی اپنے پگڑی کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگ جاتا ہے. ماں ہوا کرتی ہے, کیونکہ باپ تو ہمیشہ کاروبار میں دور رہا, ماں قریب رہی, کبھی کوک میں اٹھائے, کبھی گود میں اٹھائے, کبھی سینے سے لگائے, کبھی گندگی دھوئے, کبھی گندگی والے کپڑوں میں اٹھائے. میرے محترم دوستو بزرگوں, میری ماں دنیا سے گئی, ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم ہر چیز آہستہ آہستہ بھولی جا رہی ہے. اللہ اکبر. پرسوں ترسوں ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے, مسلح مانگا, میں نے پھٹا ہوا مسلح جس کے نیچے 2-3 مرتبہ کپڑا لگا ہوا وہ مسلح دیا. وہ یوں کر کے مسلح دیکھنے لگے اور میری طرف منہ کیا. میں نے کہا میں انشاءاللہ ریشم کا بھی آپ کو دے سکتا ہوں, قالین کا بھی دے سکتا ہوں, لیکن یہ مسلح میں نے ماں کے مرنے کے بعد سنبھال کے رکھا. 2013 میں انتقال ہوا تھا, 12 سال مجھے اس وقت ہو گئے اور پتہ نہیں کب سے مجھے اللہ کی فضل سے مجھے امید ہے اور میرا ایمان ہے. اس مسلح پہ ماں تہجد پڑھا کرتی تھی, اس مسلح پہ میری امی نماز پڑھا کرتی تھی. تسبیح میری ماں کی میرے پاس ہے, میری ماں کی لینن کی جوتیاں میرے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے فخر ہے, اللہ نے یہ دولتیں مجھے عطا فرمائی. دوسرا تیسرا دن اب تو بیمار ہوا, میرے بستر سے وہ چیزیں ہٹا دی گئی, لیکن جب بھی گھر جاتا تھا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد تینوں چیزیں اپنے سر پہ رکھ کے اس طرح روتا تھا. اللہ اکبر. مصلی دیکھ کے ماں کا چہرہ سامنے آتا تھا, تسبیح دیکھ کے آپ سامنے آتا تھا, چھوٹی چھوٹی 6 نمبر کی لائلون کی جوتیاں دیکھ کے سامنے آتی تھی. رب اکبر کی قسم ہے وہ نقشہ اب بھی سامنے آ گیا. جب اتنا سا لقمہ ملائی میں ڈال کر, اماں کو ملائی روٹی بڑی پسند تھی, ملائی ڈال کر میرے منہ کو لگاتی. میں نے کہا امی میں کھا لیا, امی میں نے کھا لیا. لقمہ دے کے کہتی بیٹے یہ لقمے تجھے بڑے یاد آئیں گے, یہ لقمے تجھے ترسائیں گے, میرے بیٹے اس طرح تجھے لقمہ دینے والا کوئی نہ ہوگا. رب اکبر کی قسم ماں ہوا کرتی ہے, لیکن ہائے بد نصیبی ہم نے ماں کو ماں نہ سمجھا, باپ کو باپ نہ سمجھا. اتنا سا بول ہے, اس بول سے ساتوں آسمان میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے, زمین اللہ کی کانپنے لگ جاتی ہے, گرد پرند زریلے جانور بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگتے ہیں. اس وقت جب بیٹا باپ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ابا تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ نے جزا سزا کی جگہ ماں رکھ رکھی ہے. اگر سزا کی دنیا ہوتی, دنیا سزا کی جگہ ہوتی, ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کب سے بندر و سور بنا دیتا. میرے محترم دوست بزرگوں, اپنی بھی تھوڑی سی فکر کرو, کم سے کم ماں کی دودھ کی دھاروں کا تو خیال کرو, اور ابا جان کا ریڑیاں اور تگاریاں اٹھانا, تیسری منزل سے چھلانگے مارنا, مزدوریاں کرنا, کم سے کم اس کا ہی حیا کر لو, خیال کر لو. خبردار زبان پہ بولنا لائیو. اور ماں تو ماں ہوا کرتی ہے جو اپنی چرپائی کے سرانے 4 بول لکھ کے چلی جاتی ہے. چند بچوں کو پالا تھا, جب جدا ہوتی ہے تنگ ہو جاتی ہے. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. 22,000 کا لشکر, اللہ اکبر, یہ سے کم و پیش میں نے دیکھا نہیں. تاریخی بات ہے, کربلا میں کے میدان میں شاہ سوار کھڑا تھا, اللہ اکبر, کربلا کے اندر تاج پہننے والا, خون کی ندی میں اپنے خاندان کو لہلانے والا کھڑا تھا. میرے محترم دوستو بزرگوں, جب حضرت قاسم کی شہادت کے بعد اپنا بیٹا علی الاکبر, جن کی عمر 18 سے 20 سال یا کم و بیش اتنی تھی, جب ان کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجا, محترم دوستو بزرگوں, پیچھے پیچھے حسین جا رہے
ہے. آگے آگے شہزادہ جا رہا ہے. حسین کے قدموں کی ٹھک ٹھک آواز کانوں کے اندر آ رہی ہے. اچانک وہ آواز رکی. شہزادے نے مڑ کے دیکھا. علماء فرماتے ہیں سید نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے ہوئے تھے اور ایسے کمر جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی ضعیف العمر بوڑھا کھڑا ہوتا ہے. علی اکبر نے دیکھ کے کہا بابا کیا بات ہے کہ بوڑھے کب سے ہو گئے؟ آپ تو 22,000 یا 12,000 کے لشکر کے لیے اکیلے کافی ہو. آپ کی للکار تو زمین کو ہلا دیتی ہے. بابا جان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ بیٹا بڑے بڑے بہادری دیکھی اور بڑے بڑے کاموں میں صبر و استقلال کا دامن پکڑا، لیکن بیٹے آج تیری جدائی نے میری کمر کو جھکا دیا ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ بیٹا تصور میں جا، کاش تیری جگہ میں ہوتا اور میرے جیسا کاش میری جگہ تو ہوتا اور تیرے جیسا اللہ اکبر تیرا یہاں کھڑا ہوتا اور پتہ ہوتا واپس جائے گا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا. میرے بیٹے بتا پھر تیرے دل پہ کیا گزرتی. یہ تو میرے عزیزو باپ کا بیٹے کے لیے مقام ہے اور بیٹے کا باپ کے لیے. جب قافلہ مدینے کے اندر لوٹا پٹا واپس آیا تو امام زین العابدین 18 سے 20 یا کم و پیش 25 سال کا، داڑھی آدھی سفید یا ساری سفید ہو گئی. ام المؤمنین حضرت علی کی گھر والی جب دیکھا شہزادے کو سواری پر، پتہ نہیں گھوڑے پہ تھے، پتہ نہیں میرے عزیز و خچر پہ، پتہ نہیں، ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہی کوئی نہیں، لیکن میں نے علماء کرام سے سنا جب شہزادے کی داڑھی میں سفید بال دیکھے اماں بے ہوش ہو گئی. ہوش آیا، زین العابدین کو سینے سے لگایا. او اللہ اکبر، میرے بیٹے کی اولاد زین العابدین جوان بھیجا تھا، چٹے بال کیسے کر کے آیا؟ کہ اماں جان میں نے علی اکبر کو کٹتے دیکھا، میں نے علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا، میں نے قاسم کو زمین پہ تڑپتے دیکھا، اپنے ابا کو اللہ اکبر تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے دیکھا. اور تو اور اماں جان میرا ابا جب نیزے کی اینی پہ چڑھا ہوا تھا اور بہن زینب کربلا کے میدان میں میرے ابا جان کا سر تلاش کر رہی تھی، اس وقت میں نے اشارہ کیا میرا ابا زمین پہ نہیں، میرا ابا نیزے کی نوک کے اوپر ہے. تو اس وقت میری بہن نے ایک جملہ کہا تھا، او لوگوں کوئی مصر کے قاریوں سے قرآن سنے گا، کوئی عرب کے قاریوں پہ رشک کرے گا، پھولوں کی سیج پہ تمہیں قرآن سنانے آئیں گے. اس قاری قرآن کو کیا لقب دو گے جو کٹنے کے بعد بھی نیزے کی اینی پر خدا کا قرآن سنا رہا ہے؟ اور دنیا کہتی ہے، آپ نہیں کہتے، دنیا کہتی ہے چھوڑو جی وہ بھی صحابی کا بیٹا، یہ بھی صحابی کا بیٹا، ان پر بحث نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، نہ لعنت اللہ کو نہ رحمت اللہ، یہ علیحدہ میٹر ہے. اور آج بھی دنیا کبھی ڈنڈی مارتی ہے. الحمدللہ ہمارا ووٹ اور ہمارا حق، اور جتنے میرے علماء اکرام ہیں سب کا ووٹ حضرت حسین کے ساتھ ہے. میرے اللہ کے فضل و کرم ایسی بات ہے. یزید لاکھ نہیں 1 کروڑ پیدا ہو جائے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امیر معاویہ بھی نبی کا صحابی کاتب وحی ہے، وہ بھی شان علی اور مقام علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ ہمارے سے ایمان پوچھیں، یہ ٹکے کے مولوی جو بیسے کرتے ہیں بیٹھ کر، بڑے علماء کی بات نہیں کرتا، جو داڑھی منڈا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر صحابی کو تنقید کا. آج کل بھی ایک کتا بھونک رہا ہے، میں کتا ہی اسے کہوں گا جو میرے معاویہ کے ایمان کو ہی نہیں مان رہا. خبردار، جب ایسے کلپ آئے ڈیلیٹ کیا، لعنت بھیجا. آپ کو بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بحث اور اس کا مسئلہ اور اس کے حل تلاش کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہیں. یہ جانے ان کا کام جانے. اپنی مسجد کے امام، اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھو حضرت یہ کہا، وہ آپ کو کہ بیٹھو چپ رہے ورنہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے میرے بچے. تاریخ ہے وہاں بھی لکھی، وہ بھی تاریخ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس حدیث تو ہے کوئی نہیں، کچھ نشانیاں ہیں حدیث پاک میں حضرت حسین کی شہادت کی، باقی تاریخ ہے. ان کی بھی کوئی لکھنے والا ان کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا، ہماری بھی لکھنے والا دے کے چلا گیا. فرق یہ ہے ان کے لکھنے میں صداقت نظر نہیں آئی، انشاءاللہ ہمارے والوں کے لکھنے میں صداقت ہی نظر آئی ہے. ہم حسین پر اتنا ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہار جیت کا فیصلہ میرے عزیزو آج صاحبزادہ حافظ سعید مجید کی اللہ اکبر اصالہ ثواب کے پروگرام پر، خراج عقیدت کے پروگرام پہ ہار جیت کا فیصلہ نہیں کروں گا. اس کا فیصلہ تو 1400 سال بعد پہلے ہو گیا تھا، جب شام کے بازار میں سیدہ زینب اپنی بھابھی، اپنی بیٹی، اپنی بھتیجوں کے ساتھ آئی تھی. زین العابدین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے آ رہی تھی. اللہ اکبر. اس وقت میرے عزیزو بولنے والے نے بولا اور آپ کے کانوں میں اڑتی اڑتی بات پہنچی. کہنے لگا وہ عجیبہ کرسیاں لینے آئے تھے، حکومت کرنے آئے
بیٹھے. بلا حکومت اتنی آسان تھوڑی ہے. ان سے پوچھو کرسی کتنی مشکل ہے. کرسی بھی نہ ملی, سارا کنبہ ہی ختم کر دیا, نام و نشانی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. آج کے بعد ان کا نام نہیں کوئی لے گا, آج کے بعد ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرے گا. اتنے میں میرے عزیزوں شام کے بازاروں کی جو مسجدیں تھی وہاں سے اذان کی آواز آنے لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جملے میں 2 دفعہ اس لیے بولوں گا, لوگ کہیں گے یہ تو غیر مقلد ہو گیا. اہل حدیث ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. سیدہ زینب کی چیخیں نکلی اتنی آواز سے کہ آپ کے آواز آپ کے کانوں نے سنی. امام زین العابدین نے چہرہ دیکھا, کما کیا بات ہے. فرمایا اس حرامڑی کی اولاد سے کہہ دے جو کہہ رہے کنبہ بھی کسا گیا اور کرسی نہ ملی, سیاست نہ ملی, رب اکبر کی قسم ہے اس کو کہہ دو اپنا بھوکنا بند کر. شہر تیرا ہے, گاؤں تیرا ہے, محلہ تیرا ہے, صوبہ تیرا ہے, علاقہ تیرا ہے, ملک تیرا ہے, مسجد تیری, مؤذن تیرا. دیکھ مؤذن نے جو اذان دی اس میں کس کے نانے کا نام آیا. اگر تمہارے نانے کا نام آیا تو تم جیت گئے, ہم ہار گئے. اگر کربلا میں شہادتیں دینے کے بعد اب بھی ہمارے نانے کا نام آ رہا ہے تو اے کوفے والے سمجھ لو اللہ کی قسم تم سارے ہار گئے, محمد کا گھرانہ جیت گیا. میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد. آپ حضرات ان کی تربیت بھی کریں, ان کے کردار کا, ان کے لباس کا. کبھی بچے سے غسل کے فرض سنے, تبلیغ میں تو 40 سال کی عمر سے غسل کے فرض سنتے ہو. آؤ جی آؤ بابا جی غسل کے فرض بتائیں. آپ کو 50 سال کے بوڑھے کو غسل کے فرض بتاتے ہوئے حیا نہیں آتی. 10 سال کے بچے کو کیوں آتی ہے, 10 سال کے بچے کے لیے کیوں آتی ہے. بیوی کو غسل کے فرض بتاؤ, اس سے پوچھو اگر تم میرے ساتھ ملاقات کرے گی, شرعی ملاقات کرے گی, یا تجھے ایام بیماری کے دن آ جاویں گے, بتا تو غسل کیسے کرتی ہے. جاؤ جا کے پوچھنا. یہ اپنے بچوں سے جو آپ کے بچے ایف اے بی اے پڑھ رہے ہیں وہ کہ ابا تو پاگل تو نہیں ہو گیا. کہنا بیٹے عقل مجھے آج ہی آئی ہے, اگر تجھے غسل کے فرض نہ آئے تو میرا جنازہ بھی تیری لیے جائز نہ ہوگا, جمعہ نماز تراویح تو دور کی بات ہے. میرے بچے مجھے بتا اگر تجھے غسل ہو جائے یا تجھے غسل کرنے کے قابل ہو جائے, تیرے کپڑوں کا اگلا حصہ خراب ہو جائے اور تیری ابھی حرص بھی پوری نہ ہو, بتا تو نے غسل کرنا ہے کہ نہانا ہے, وضی کا, ودی کا اور منی کا. میرا عزیز ہو, میرے بھائی میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, ناراض نہ ہونا. یہ تینوں درجے ہیں, کس کے خارج ہونے پہ وضو کرنا چاہیے اور کس کے خارج ہونے پہ غسل کرنا چاہیے. یہ میری نئی نوجوان کو نسل کو پتہ کوئی نہیں. یہ بغلوں کے یہ نیچے کے بال کتنے دن کے اندر صاف کرنے چاہیے. حد 15 دن, حد 21 دن, 1.25 مہینے سے اوپر جانا نہیں چاہیے. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, یہ بات اگر میں کسی کو کونے میں لے جا کے بٹھاؤں گا لوگ کہیں گے بےہودہ ہے, لوگ کہیں گے اللہ اکبر اس کے اندر مردوں کی خواہش بڑھ رہی ہے. یہ مذاکرے آپ کو اپنے گھر کے اندر کرنے چاہیے. جو بیٹیاں ڈگری ہولڈر ہیں, لا کر چکی, سب کی بات نہیں کرتا, انہیں بھی غسل کے فرائض سے واقف نہیں. ہائے میری بیٹی, ہائے میری بیٹی, ہائے میری بیٹی, جتنا تو اپنے نیکلس کا, جتنا تو اپنے کلپ کا, جتنا تو اپنی پتل کی انگوٹھی کا خیال کرتی ہے اتنا ہی تو اپنی حیا کا خیال کرتی. رب اکبر کی قسم ہے آج کے دور میں تیری شکل میں لوگوں کو رابعہ بصریہ نظر آتی. اللہ اکبر. او لوگوں ہم مال کے پیچھے پڑے, او لوگوں ہم کوٹھی سونے چاندی کے پیچھے پڑے, او لوگوں مجھے مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے. ہندوستان کا دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہے, خاندان کے اندر شادی آ گئی. آپ نے مدرسے کے اسباق پڑھا کر فارغ ہو کر آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا تیار ہو جاؤ, نقاب اوڑھ لو, برقع پہن لو, اور بیل گاڑی تیار کی. اس وقت بیل گاڑی ہوا کرتی تھی, اونٹ گھوڑے ہوا کرتے تھے. بیل گاڑی تیار کی, چاروں طرف پردہ ڈال دیا اور عزت دار گھرانے کی عورتوں کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جب گھر سے گاڑی دور بیل نکل گئی تو اللہ والے آگے آگے گاڑی چلا رہے ہیں, چٹے بال ہیں, چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے آ کے گھیر لیا, چوروں کی جماعت نے آ کے گھیر لیا. اللہ والے کو پتا تھا یہ مال کے چکر میں عزت جان بھی لے جائیں گے, وہیں روک دیا. فرمایا میری بیل گاڑی سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ, پیچھے ہو.
فرمایا تمہیں مال چاہیے میں تمہیں دوں گا, تمہیں سونا چاندی چاہیے میں تمہیں دوں گا, تمہیں پیسہ چاہیے میں تمہیں دوں گا, لیکن خبردار یہ وہ عزت دار عورتیں ہیں جن کو دن کے اجالے نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ بڑی غیرت والی عورتیں ہیں, ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, نبی کا فرمان ہے, ان کے اللہ اکبر آنکھوں میں اس غیرت کا حصہ جو اللہ نے غیرت سیدہ عائشہ کو عطا فرمائی تھی وہ حیا کا پردہ ان کے پاس موجود ہے, جو حیا کا پردہ اللہ نے خاتون جنت کو عطا فرمایا تھا. اپنے خطیبانہ انداز میں رض کرنا ہو, جب یہ باتیں ہوئی چور کہنے لگے اللہ اکبر, ہمارے میں مزاحمت ہی نہیں کرنی پڑ رہی, جو بابا مال دے رہے لے جو. اندر سے گٹھڑی باندھی اور بیٹیوں کو کہا چوروں سے وعدہ کیا کوئی چیز نہ چھپانا تاکہ چور مجھے قیامت کے دن سفید بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کر دیں. یہ وعدہ خلاف ہے. یہ سارا سمار گلے کار انگوٹھی کانوں کی باریاں ساری کی ساری دے دو. اللہ اکبر, میں نے چوروں سے وعدہ کیا ایک چیز بھی اپنے پاس ہی رکھوں گا. جب ساری کی ساری میرے عزیزوں چیزیں دے دی, چور لے کے چلے گئے. پیچھے سے جب آپ بیل گاڑی کو لے کے چلے تو اندر سے رونے کی آواز آ گئی. آپ نے گاڑی کو روکا, پردہ اٹھا کر اندر جھانکا, کیا ہوا؟ سونے کے جانے پر پیسے کے جانے پہ آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بنانا وہ ڈھیڑ تیری عمر ہے, بوڑھا ہو گیا, بال تیرے سفید ہو گئے. میں نہیں چاہتی کہ چور تجھے اللہ کے دربار میں وعدہ خلاف کہے, چور تجھے اللہ کے دربار میں شرمندہ کرے. فرمایا کیا ہوا؟ کہ ابا جان ہبڑ دبڑ میں گھبراہٹ میں چوروں کی ڈر کی وجہ سے کوکا تو دے دیا, بالیاں دے دی, یہ پتلا سا چھلا انگلی میں رہ گیا. ابا جان ہمیں اللہ کے حوالے کر, چوروں کو تلاش کر, یہ چھلا چوروں کو دے کے آ جا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا او لوگوں, میں نے مال کسی قابل نہیں بنایا, لیکن اولاد کو میں نے ایسا بنا دیا جو میری قبر کی بھی وارث بن جائے گی, جنت کی بھی وارث بن جائے گی. اپنی بیل گاڑی کی رسیوں کو چھوڑا, دوڑے گئے, چوروں کے پیچھے کیے. چور سمجھے آگے پولیس والے آ گئے. فرمایا بھائی چورو, تمہاری امانت تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا. جب آگے پہنچے تو میں نے کہا تھا وعدہ خلافی نہیں کروں گا, میری بیٹی کے ہاتھ میں چھلا رہ گیا, یہ لے لو تاکہ قیامت کے دن تمہاری وجہ سے, اس چھلے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو. جب آپ واپس اپنے اہل و عیال کی طرف مڑنے لگے تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی. چوروں کا سردار گٹھڑی لے کے کھڑا تھا. کہا بابا جی بس آخری چوری تھی, معاف کر دو, آج کے بعد چوری نہیں کریں گے. آگے ہاتھ بڑھا تو اللہ کا ولی ہے, ہمیں چوری سے توبہ کرا, گناہوں سے توبہ کرا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری اپنے مال کی گٹھڑی کو لے کے واپس آئے. چلتے چلتے مڑ کے دیکھا, کہا بھائی کس چیز نے تمہاری راہ بدل دی, کس چیز نے تمہیں بدل کے رکھ دیا, تمہاری سوچوں کو, تمہارے نظریوں کو, تمہارے رستوں کو کس نے بدل کے رکھ دیا؟ پتہ ہے یارو, چوروں کا سردار کہنے لگا کیوں نہ بدلتے, جس کا غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا محمد الرسول اللہ کتنا سچا ہوگا. آج ہماری وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تنقید آمنہ کے لال پہ اٹھتی ہے, کردار ہمارا بھیڑا, لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں, صورت سیرت ہماری بھیڑی, لوگ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. اپنا کردار سدھار لو, خدا کی قسم, اور اہل علم کی جوتیوں میں بیٹھو. کسی مائک کے لال کی میں جرت نہیں ہوگی وہ صحابہ کے بارے میں منہ کھول سکے. میرے مولویاں دا بگاڑ, مولویاں دا بگاڑ. محرم الحرام میں کالے کپڑے مولویوں نے پہنائے, رقصے کے اوپر جو میرے عزیزوں تماشے بازی ہوتی ہے مولویوں نے کہا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جو میرے عزیزوں ایک قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے, رنگ بھی ویسا, ڈھنگ بھی ویسا, ہاتھ اور انگلیوں کے نشان بھی ویسے. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے حسین کے سوگ میں کالے کپڑے پہنے, بیٹیوں نے باپ کے سوگ میں پہننا شروع کر دیے. ہندوانہ رسم ہے, چٹے جوڑے بیٹیاں پہن کر عورتیں ماں کی میت پہ آتی ہیں اور وہی چٹے جوڑے پہن کے قرآن خوانی کے اندر آتی ہیں. ہائے تمہیں عائشہ کا کردار پسند نہ آیا؟ پچھلے سے پچھلے سفر پہ تھے جب آپ میرے عزیز و سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف آپ کو جب زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں, آپ ڈرائیور سے کہنا, گاڑی والے سے, اس رستے سے نہ لے کے جا, اس رستے سے لے کے جا. جب مدرسہ دار الفرقان آتا ہے, جب ہماری گاڑی وہاں سے گزری, علماء ہمارے ساتھ تھے کہ مولانا آپ نے مسجدوں میں محراب دیکھے,
کبھی مدرسے میں محراب دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں نہیں دیکھا. کہ یہ مدرسہ ہے قرآن کا مدرسہ, یہ محراب بنا ہوا. کہ میں نے کہا یہ محراب کیسے بنا؟ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو آپ کی صاحبزادی کے کپڑے کیسے تھے؟ زندگی سادگی کے اندر گزار دی, پیمند والے لباس کے اندر گزار دی. مولانا صاحب عیسائی اور یہودی آئے اور حضور کی خدمت میں منافقین بھی آئے اور کہا جی اپنی بیٹی کو ہماری عورتوں میں بھیج دو تاکہ رب کا فرمان سنائے گی, اللہ کا قرآن سنائے گی. آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیج دیا اور کپڑوں پہ پیمند. اور یہودی عورتوں کی سازش تھی ہم زیور سے کپڑوں سے آراستہ ہو کر نبی کی بیٹی کے کپڑوں کے پیمند پہ انگلی اٹھائیں گے. جبرائیل دوڑے دوڑے آئے کہ یا رسول اللہ پتہ ہی ان کے دل کے اندر کیا سازش ہے, یا آپ کی بیٹی کو کپڑوں کی وجہ سے اللہ اکبر آپ کی بیٹی کی عزت کو جھکانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ میں جنت سے فاطمہ کا جوڑا لے کے آیا, جلدی جائیے جلدی بھیجیے اپنی فاطمہ کو رکوائیے, پہلے جوڑا پہنائیے, جیسا ماحول ویسا جوڑا پہن کے جائے گی. تو اما فاطمہ اس جگہ چلی گئی تھی, اللہ اکبر, وہ جگہ جہاں آج محراب بنا ہوا اما فاطمہ نے وہاں اپنا جوڑا تبدیل کیا تھا. اللہ اکبر. میرے میرے عزیزوں بات سنو, اگلی بات کا جواب آپ سے لوں گا. اللہ اکبر. جس کے کپڑے پہ پیمند لگے اور دنیا انگلی اٹھائے رب برداشت نہیں کرتا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا, عرش عظیم سے آواز لگے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء, او میرے نبیوں او جی میرے ولیوں, سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کرو, یا آنکھیں بند کر لو, کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. او لوگوں, اللہ بھی حیا والا, اللہ کا نبی بھی حیا والا, جبرائیل بھی حیا والا, فرشتے بھی حیا والے, نبی کی آل بھی حیا والی, نبی کے اصحاب بھی حیا والے. رب اکبر کی قسم, او زینب کی چادر اڑانے والوں, او زینب کی چادر کا پرچم بنا کر زینب کو اللہ اکبر سرے بازار میں ننگا کرنے والوں, معذرت کے ساتھ اس کی ماں فاطمہ الزہرا کا مقام ہے. جب پل صراط سے گزرے گی اللہ اپنے بندوں کی نظروں کو جھکا دے گا. جس عورت کے پردے پر اللہ قیامت کے دن ولیوں کی نگاہ نہ پڑنے دے, اس کی بیٹی کا پردہ کربلا میں کیسے اجاڑ سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے, میرے علماء اکرام اس کی تائید کریں گے. رب اکبر کی قسم, آل رسول کے کپڑے اترتے, آل رسول کے سینے کھلتے, آل رسول کی بیٹیوں کے دوپٹے اڑتے, خدا کی قسم زمین پہ زلزلہ آ جاتا, کہیں آسمان زمین پہ نہ گر جاتا. رب اکبر کی قسم ہے, یہ عام عورتیں نہیں, یہ آل رسول ہے, یہ محمد کے گھرانے والے, یہ وہ زینب ہے جس کے پردے کو آپ اعلان کرتے ہو. یہ زینب تو رحمت عالم کی گودی میں سیر کیا کرتی تھی, آمنہ کے لال کی گودی میں رہا کرتی تھی. حضور تشریف لائے, آپ نے فرمایا اونٹ کی سواری کرے گی. اما نے یوں دیکھا, اما فاطمہ رونے لگی, یا رسول اللہ ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ حسن حسین بھی آئے, اما زینب جی نانا جی اونٹ کی سواری کریں گے. آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے, جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ویسی تشبیہ بنائی, اپنے بچوں کو پوتوں نواسوں کو اللہ اکبر اپنے اوپر بٹھایا اور اونٹ کی چال کی طرح کمرے میں چلنے لگے. ماں رونے لگی. آپ بار بار سر اٹھا کے پیچھے دیکھتے اور مسکرا کے کہتے بیٹو بتاؤ اونٹ کی سواری میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رب اکبر کی قسم, نانا جی نے اپنے دوست پہ بٹھائے, نانا جی نے اپنی بغلوں میں چھپائے. نانا خطبہ چھوڑ کر ممبر پر آ کے گئے, ان ابنی ھذا اللہ, او لوگو یہ میرے بچے سردار ہے. اللہ اکبر, یہ میرے بچے دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئیں گے. رب اکبر کی قسم, اتنا ظلم نہ کرو. کربلا کا واقعہ ہوا ہے لیکن اللہ کی قسم عورتوں کی چادریں پامال نہیں ہوئی ہیں. اللہ کی قسم زینب کے سر سے پردہ نہیں اترا. میرے محترم دوستو, اگر پردہ بھی اڑ جاتا, پردہ بھی اجڑ جاتا, پھر حسین کے کربلا میں جانے کا مقصد ختم ہو جاتا. کتنا کربلا کا میدان ہے. میں خود بنفس نفیس 2022 میں 5 دن وہاں رہ کے آیا کربلا کی مسجد میں. میرے عزیزوں میں نماز پڑھتا تھا. حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری مولانا قاسم کراچی والے 17 کے قریب علماء دنیا دار تھے. میری گھر والی بھی تھی. یقین جانو کربلا کے میدان میں حضرت حسین, بعض کہتے ہیں وہاں قبر ہے, بعض کہتے ہیں سر ہے, بعض کہتے ہیں دڑ ہے, لیکن قبر کی تشبیہ بنا رکھی. میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا, میں نے کہا حسین, میں نے مخاطب کر کے حضرت حسین سے پوچھا, حسین بتا
کربلا میں کیا کھویا، کربلا میں کیا پایا؟ تو میرے عزیزو تصورات کی دنیا میں لگا ایسے آواز آئی کہ خیمے کے اندر پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا، اور لوگوں علی اکبر علی اصغر پورا کلبہ کٹا دیا، زینب نے خیمے میں پردہ بچا لیا اور حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا لیا ہے۔ میرا ایمان یہ رب اکبر کی قسم قیامت آ سکتی ہے، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، اور تلواروں کے سائے میں حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ملا کیا امت کو پیغام دے کے گئے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ کیوں نہ ہوتی علی بابا نبی نانا، اللہ اکبر شرافت ہو تو ایسی ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ان بیانات کا مقصد یہ، عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ کرے ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، ان کی جوتیوں کی خاک بھی بن جائیں گے، نجات ہو جائے گی۔ آج میرا عزیزو ذکر رسول سے، فکر حسینی سے، کربلا کے شہداء، بدر احد کے شہداء سے، آج میرے عزیزو ان کی زندگی شہادت سے سبق لے کے جاؤ۔ دنیا کے اندر رہیں گے، ایک شاعر کا شعر یاد آیا، کس انداز سے رہیں گے؟ اللہ اکبر، کیا دنیا کے اندر اللہ اکبر رہیں گے، اللہ غنی کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میرا کردار، میرا کاروبار، میری صورت یہ نہ ہو، میری سیرت یہ نہ ہو کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی رکاوٹ ہو جاوے، لوگ میرے کردار کاروبار کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ حضرت امام زین، آخری بات، حضرت امام زین العابدین کا بیٹا حضرت امام جعفر صادق میرے عزیز و مسجد میں بیٹھے، زار و قطار رو رہے، زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا، او نبی کے بچڑے، آل رسول کے چشم و چراغ، تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ فرمایا ہمارے سے میزبانی کا حق ادا نہ ہو سکا، ہمارے سے میزبانی کا حق ادا نہ ہو سکا۔ دادا کربلا کے میدان میں پتھر کھائے، پردادا کربلا کے میدان میں پتھر کھائے، اللہ اکبر۔ ابا کربلا کے میدان میں اپنا زخم چھلنی، اپنا جسم جلنی کروائے، اور دادا کوفے کی جامع مسجد میں اپنی گردن کٹائے، اور بھائی میرے عزیزو دنیا سے چلا جائے۔ اور کیا کہہ رہا اس خاندان کا چشم و چراغ کہ ہمارے سے صحیح طریقے سے مہمان نوازی نہ ہو سکی۔ کسی نے کہا پانی میں روٹی میں کس میں کمی آئی؟ کہا نا، نانے کی امت مہمان تھی، ہم سارے میزبان تھے، ہمارے ہوتے ہوئے نانے کی امت بغیر کلمے سے جہنم میں جا رہی ہے، ہمارے سے میزبانی کا حق ادا ہی نہیں ہو سکا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سردار امت کا اعزاز یہ تھا، خود بھی جہنم سے بچتے، دوسروں کو بھی بچانے کا ذریعہ بنتے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، وقت بڑا مختصر، ہم نے سفر لمبا کرنا ہے، یقین جانے میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات کو رحمت عالم کے قدموں میں لے جاؤں اور اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں لے جاؤں، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کا لال ہماری شفاعت بھی کرے، حوض کوثر سے پانی پلائے۔ تاریخی بات ہے، علماء کرام سے سنا آل رسول کا اخلاق کیا تھا، نبی کے یاروں کا، نبی کے اصحاب کا، آپ کی اولاد کا اخلاق کیا تھا، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب نانے کے کردار کو دیکھا تو کہنے والا کہہ گیا، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہے جئی ہوئے۔ میرے عزیزو کٹن لاتا مسلح تے، کھلوتیاں پیر سج جاول، خدا کے نہ جاگ اتنا عبادت ہے جئی ہوئے۔ محترم دوستو بزرگوں، ان کا کردار کیا تھا سنا ہے علماء اکرام سے۔ یہ کوئی حدیث کی بات نہیں کہ اس کو بیان کرنے پہ کفر کے فتوے لگ جائیں گے، اور نہ کروں تو میرے ایمان میں ترقی نہ ہوگی۔ تاریخی بات آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، جب مختار سقفی کی فوجیں مالک اشتر کی قیادت میں قاتلان حسین کو تلاش کر رہی تھی، تو جس نے حضرت حسین کے تیر مارے تھے، سر قلم کیا تھا، کوئی تھا میرے عزیز و باز کہتے ہیں شمر الجوشن تھا،
یہ اپنے آپ کو بچاتا 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 آل رسول کے محلے میں چلا گیا. اتفاق سے دوڑ دوڑ کر رات کے اندھیرے میں اس کی زبان باہر نکل آئی اور پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھنے لگ گئے. اللہ اکبر. اس نے ایک دروازے پہ دستک دی, پردہ ہٹایا, دیکھا ایک مرد قلندر اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آنسوؤں کے ساتھ سجدوں میں مصلی کو میرے عزیزو تر کر رہا ہے اور رو رو کے اللہ کو منا رہا ہے. دروازے پہ دستک دے کے کہنے وہ بھائی عبادت بعد میں کریو, پانی کا گھونٹ تیرے دروازے سے مل جائے گا, میری زندگی بچ جائے گی. آپ نے مصلی چھوڑا اور پیالہ پانی کا بھرا اور بھر کر میرے عزیزو باپ کے قاتل کو پلا دیا. پتہ یہ کون تھا؟ امام زین العابدین تھا, جس نے باپ کے قاتل کو پانی کا پیالہ پلایا. جب آواز کانوں میں پہنچی تو کہنے لگے یہ وہی آواز تھی جو کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی کہ حسین بچ کے نہ جائے, ادھر سے وار کرو ادھر سے وار کرو. اور میرے عزیزو جس کے گھر کا پانی پیے 100 سال بعد یاد آ جاتا ہے, اور جو میرے عزیزو کوئی کسی پہ بہتان لگائے یا کسی کو میرے عزیزو تنگ کرے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتا. اور زین العابدین جیسا بچڑا, حسین جیسا ابا, جب پانی کا پیالہ دیا تو کچھ سکون آیا. شمال جوشن کو میرے عزیزو کہنے لگا میاں ایک اور گلاس پلا دے, پتہ نہیں تیرے ہاتھوں کے اندر مزہ یا پانی کے پیالے میں پانی میں مزہ. جب آپ پیالہ لے کے آگے جا رہے تھے, آگے کربلا کے منظر پر حسین شہیدوں میں نظر آیا, زینب روتی نظر آئی اور بھائی کربلا کے میدان میں خون میں رنگین ہوتے نظر آئے. آنکھوں سے آنسو نکلے, آواز بھی ہلکی ہلکی آنے لگ گئی. جب دوسرا پیالہ لے کے آئے ہچکیاں بند گئی اور پانی پیش کیا, اچانک علماء فرماتے ہیں چہرے سے کپڑا ہٹ گیا. شمر نہیں ہو کر کے امام زین العابدین کو دیکھا کہ تو وہی بیمار ہے نا, اللہ اکبر, جس کے باپ کے ہم نے ٹکڑے بھی کر دیے تھے, گلے پہ چھرے پھیرے تھے اور ہمیں چین نہ آیا, ہم نے سر اتار کے نیزے پہ رکھا تھا. کہا ہاں بھیا میں تجھے اس وقت پہچان گیا تھا جب تو پہلی مرتبہ پانی مانگنے آیا تھا, تو پھر پانی کیوں پلایا؟ سن کے جانا یہاں. اور اس بات کا جواب اپنے مزاج سے, بھائی سے بات کرتے ہوئے, ساس سسر سے بات کرتے ہوئے, اپنے گھر اور اپنے محلے میں اپنے گاہکوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا زین العابدین ہمارے منہ پر بڑو ناراض نہ ہونا. میرے منہ پر کیسا تماچا مار کے گیا کہ تو عالم ہو کر بد اخلاق ہے, ہم محمد کے غلاموں کا کربلا میں کٹ کے اخلاق دیکھ. جب کہا او میاں تو جانتا بھی ہے تیرے باپ کا دشمن, تیرے باپ کا قاتل, پھر بھی مجھے پانی پلاتا. جواب کیا ملا؟ دیش تیرا تھا, حکومت تیری تھی, پیاسے ہم تھے, پانی پلانے والے تم تھے. ہم نے پانی مانگا, چھوٹے بھیا کو آگے کیا, تم نے پانی کی جگہ ہمارے پر تیر برسائے, یہ تیرے خاندان کی ریت ہے. قاتل باپ کا دروازے پر آیا, حکومت ہماری, رعایا ہماری, ہم نے باپ کو باپ کے قاتلوں کو پانی پلایا. یہ میرے نانے محمد الرسول اللہ کے خاندان کی ریت ہے. میں میرے محترم دوستو بزرگوں پھر مجھے کہنا پڑے گا, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. نکلو میرے دوستو اللہ کے راستے میں اور دین سیکھو, اپنے بچوں کو دینی ماحول میں, اپنے بچیوں کو دینی ماحول میں, اور خود بھی اپنے کاروبار میں سے تھوڑا وقت نکالو, اللہ کا دین اپنی گھر والیوں کو تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں سیکھو, بھیجو, تاکہ غسل نماز کے بارے میں پتہ لگ جائے. اللہ زندگیوں میں